बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान के दो बड़े शहर जो हैं वो चौक हैं, बंद हैं, उनकी ट्रैफिक जैम है, उनकी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सड़कों पर धरने जारी हैं। और TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसके इलामा जो थे खादिम हुसैन रिजवी साहब सरबराह हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। इन दिनों साथ जो हैं उनके साहबजादे हैं, वो इस जो है इसकी साद रिजवी साहब, वो TLP की क़यादत उनके पास है। आज उनको गिरफ़्तार किया गया और जब गिरफ़्तारी के बाद से लेके अब तक जो है वो कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के जो अहम तरीन जो शहर हैं उन पर बतौर एहतजाज उनकी जो पार्टी के कारकुन हैं वो सड़कों पर आके बैठ गए हैं। और उनकी गिरफ़्तारी की जो वजह है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी, जिसमें उन्होंने ये तंबीह की थी कि जो आपने हमारे साथ मुआहदे किए थे कि जी कि वो उसकी डेडलाइन 20 अप्रैल तक आपने रखी थी, उन 6 नकात को आपने पार्लियामेंट के ज़रिए मुआहदे के तहत मंजूर करवाना था। वो 6 नकात क्या हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हुकूमत फ़्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसा के अंदर पार्लियामेंट से फ़ैसला साजी करके के ज़रिए मुल्क बदर करेगी। नंबर 2, ये हुकूमत के साथ मुआहदे हुए थे उनके। नंबर 2, हुकूमत अपना सफ़ीर फ़्रांस में तैनात नहीं करेगी। नंबर 3, फ़्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। नंबर 4, गिरफ़्तार शुदा सीरान नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिलफौर रहा किया जाएगा। ये तो 4 जो हैं मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए हैं कि जी कि इनको उन्होंने पार्लियामेंट के ज़रिए, बेसिकली तो पार्लियामेंट के ज़रिए जो उन्होंने करना था वो हुकूमत ने वादा किया था। इसके ऊपर जो है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, पीर नूरुल हक कादरी वज़ीर मजहबी अमूर और आमर अहमद कमिश्नर इस्लामाबाद के दस्तखत हैं इस माहदे के ऊपर। और बाकी वो हुकूमत की तरफ से है नहीं, ये इनकी पार्टी की तरफ से हैं जिनके ये हैं मतलब दस्तखत मौजूद हैं, जिन्होंने मुआहदा किया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब एक मुआहदा हुआ था उसमें पाकिस्तान के बड़े सरकारी अफसरों, ये तो कमिश्नर पे आगे जान छूट गई है, एक वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक जो लोग थे उनके मुआहदे के ऊपर दस्तखत थे। और फिर वो मंज़र भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के अहलकार, अफसरान वर्दी में मलबूस वो TLP के जो लोग हैं उनको वो धरना ख़त्म होने के बाद लिफाफों में पैसे डाल के दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं हम आपके नहीं हैं। तो यही पाकिस्तान का मसला है कि हम आपके नहीं हैं। लेकिन अभी फ़िल वक्त चलते हैं कि जी के ये जो गिरफ़्तारी हुई है इसके ऊपर ये मामला देखें, इसमें ये शुरू हुआ था, ये जो हालिया जो मामला है ये हुआ था कि फ़्रांस ने गुस्ताखाना खाकों का कोई मुकाबला करवाना था और पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के जो इस्लामी उम्मा है या जो मुसलमान हैं उनके जज्बात मजरूह हुए और पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का सिलसिला चला। और पाकिस्तान में TLP जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसने ये बीड़ा उठाया कि हम नामूस रसालत के लिए पहरा देंगे और यही इनका नारा है और यही इनका मोटो है, लब्बैक या रसूलल्लाह इनका नारा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके लिए मतलब ये हुकूमत पर दबाव डालना, इस तरह के काम करना, तो मैं उनके जो काम हैं या जो उनका नुक्ता नज़र है उससे हट के मैं कुछ बातें आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो एक हालिया इलेक्शन हुआ है ये डस्का में, इसमें TLP के उम्मीदवार खड़े थे और उन्होंने वोट लिए थे 8,268, यानी कि 4% टोटल वोटों जो वोट कास्ट हुए उसका 4% उन्होंने ये हासिल किया। 2018 में TLP के उम्मीदवार ने इसी हलके से 14,801 वोट हासिल किए थे, मतलब 32 वोट कम हुए हैं। और यही तकरीबन इसी तरह ही कह लें कि मजमूई तौर पर अगर हम तनासब निकालें तो यही तनासब बनता है कि जहाँ जहाँ भी इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में, तो वहाँ पर इनके इतने ही वोट हैं। और मैं जो बात किसी के जज्बात जो हैं मजहबी जज्बात, उनको मैं मजरूह नहीं करना चाहता,
نہ یہ کرنے چاہیے. یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے, اس پر احتیاط سے کام بنتا ہے. اور ہم بھی مسلمان ہیں, اور یہ پاکستان کا ایک عجیب نظام ہے کہ یہاں پر آپ کو پاکستانی ہونے کے لیے یہاں پہ جھنڈا لگانا پڑتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یار کہ آپ کے جو تعلقات, مطلب آپ کے جو خیالات ہیں وہ, مطلب آپ پاکستان کے غدار نہیں, آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ نے بات کرنی ہو کسی مذہبی معاملے پر تو آپ کو کلمے کی قسم کھا کہنا پڑتا ہے, پھر یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا جو ہے وہ آخری یعنی ختم نبوت پر بھی اسی طرح یقین ہے, اور میں کسی کوئی ایجنٹ نہیں. اس طرح کی باتیں ہیں. یہ ہمیں سینسٹیو میٹرز ہیں پاکستان میں, اور پاکستانیوں کے نزدیک یہ بڑے سینسٹیو میٹر ہیں, جو دونوں جو میں نے آپ کو بتا دیے. کیونکہ یہاں پر جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا اس پر بھی ہم نے الزام جو ہے وہ لگا, اس کو جوتا پڑا, اور یہی ٹی ایل پی کے جو ہمارے دوست احباب تھے انہوں نے ماحول گرمایا, اور ان کے اوپر, اور ان کا جو عشق رسول ہے وہ مطلب کسی سے, اور ان کا جو دین اور جو محبت ہے دین سے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کو جامعہ نعیمیہ میں یہ ان کے ساتھ یہ والا سلوک ہوا. وجہ کیا تھی کہ قانون سازی میں کوئی 7 وہ حلف میں وہ ان سے رہ گیا یہ والا نام, لیکن وہ کہ اقرار کرنا کہ میں قادیانی نہیں ہوں. تو انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ جی کہ یہ غلطی سے ہوا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب تھے اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آصف غفور صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ پاک فوج جو ہے وہ ختم نبوت پر پورا یقین رکھتی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ باتیں اس طرح کی اس لیول پہ نہیں ہونی چاہیے تھیں, اور اس طرح کے کسی کے ایمان کے اوپر سوال نہیں اٹھنے چاہیے تھے. اس سے پہلے بھی, اس کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ وہ بات وہاں پہ رکی نہیں, حکومت کی معافی پہ نہیں رکی. زاہد حامد صاحب کی جو برطرفی کہہ لیں, معزولی کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں, اس تک بات نہیں رکی. بات جو ہے وہ فیض آباد دھرنے تک گئی, اور پھر اس دھرنے کے اوپر جو تھی وہ ایک انکوائری بیٹھی, جوڈیشل وہ سو موٹو ہوا, اور اس میں پھر جو نام سامنے آئے اس کا خمیازہ آج تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ایک مجھے پاکستان کے اعلیٰ ترین بیوروکریٹس میں سے ایک بیوروکریٹ نے بتایا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, وہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور مذہبی انتہا پسند سیاسی قوتیں, وہ مطلب سیاسی قوت میں یا یوں کہہ لیں کہ ایسی دینی جماعتیں جو انتہا پسندی کی طرف مائل ہیں, ان کو وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب اپنے اپنے کوئی مقاصد ہوں, میں یہ جو ہیں باجوہ صاحب ان کی بات نہیں میں کر رہا, اس سے پیچھے ہم نے اسی ٹی ایل پی کو یوز کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف, اور پھر اس ٹی ایل پی کو جب یہ حکومت آئی اس نے پھر برداشت کرنا پڑا نا جی اس کو, مطلب پھر معاہدے کرنے پڑے. ایک معاہدہ تب کرنا پڑا, اور وہ معاہدہ پھر وہ بہت سیانے تھے نا, انہوں نے پھر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھیجا اس میں کہ جی کہ آپ جا کے ان سے بات کریں, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ جن کے کہنے پہ آئے ہیں انہی کے کہنے پہ اٹھیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بڑے سینسٹیو میٹرز ہیں, اور ان کے اندر پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن پالیٹکس ہوئی. اور اب وہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ دیاں ماریاں جڑیاں وہ دنداں نال کھولنیاں پی رہی ہیں. پوائنٹ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے. اور جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ, ان کو تو خصوصاً میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کو پریس ریلیزیں جاری کرنی پڑیں, تصویریں جاری کرنی پڑیں, گھر میں میلاد کروانے پڑے, عمرہ کرنا پڑا. جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے تو پاکستان میں کسی نے ایک نے اڑا دیا کہ جی کہ ان کا جو ایمان مشکوک ہے, تو پھر ان کو اس طرح کے کام کرنے پڑے, میلاد کروا کے وہ مطلب خاموش طریقے سے, اس کو ایک کمپین کہتے ہیں میڈیا کی زبان میں, ان کو ایک کمپین لانچ کرنی پڑی کہ بھائی میں مسلمان ہوں, میرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اس پر پورا ایمان ہے. تو پاکستان کے ایک طاقتور ترین آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑا. پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے شخص کو جوتا کھانا پڑا. یہ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ہم اپنے سیاسی سکورنگ کے لیے, اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی سینسٹیو میٹر ہو, کوئی گھٹیا چال ہو, ہم اس سے گریز نہیں کرتے. یعنی کہ یہ کل کو پھندا ہمارے گلے پڑ سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ کام اگر ہم آج کسی کے لیے کر رہے ہیں
میں یقین کریں کہ ٹی ایل پی کے مذہبی معاملات، ان کے عقائد، ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، میں یہی کہوں گا، اس سے زیادہ میں اور کوئی کیا کہہ سکتا ہوں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر پہرا دیتا ہے ہم بھی دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے پوائنٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے کہ آپ کو پہلے معاہدے کرنے پڑتے ہیں کہ جی فرانس کے ساتھ آپ وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ یہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن پھر جب آپ وعدہ کرتے ہیں تو پھر وعدہ کو پورا کریں، آپ کر کے دکھائیں. لیکن عمران خان صاحب تب بھی وہ مطلب جب یہ وہ ٹی ایل پی کو کے جذبات کو ایک خاص ایک کہہ لیں کہ زاویے کے تحت استعمال کیا گیا. میں ٹی ایل پی کا قصور نہیں گردانتا، لیکن ان پتہ ہوتا ہے نا کہ یار کہ یہ ایک بندہ جذباتی ہے، اس معاملے پر جذباتی ہے، اس کے پہلے جذبات بھڑکائے، یا ایک معاملہ ہو گیا اس کو ہوا دی، اس کے جذبات بھڑکائے، پھر اس کو لے کے آگے ہم سڑکوں پہ. تو پھر وہ معاملہ وہ آسیہ بی بی والا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ٹی ایل پی آ کے بیٹھ گئی تھی سڑکوں پہ، پھر آپ نے گرفتاریاں کی، یہ کیا، وہ کیا. تو اب کیا آپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پرسنٹیج میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان کے ووٹروں کے جو تناسب ہے وہ کتنا ہے، یعنی کہ یہ پاکستان کے ٹوٹل جو آبادی کا کتنے پرسنٹ ہیں یہ والے لوگ جو اس لیول پہ جا کے اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں. اور ذہن میں رکھیے کہ پاکستان میں 90% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، 90% سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جان دینے کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کے باوجود یہ ان کی ٹی ایل پی کی جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جب آپ، مسئلہ یہ ہے، میں بہت سادہ الفاظ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ کہ آپ کو میں کیا سمجھاؤں گا، میری کیا اوقات، لیکن میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی بندے کے لیے کسی کا کندھا استعمال کریں گے یا کسی کو استعمال کریں گے، خصوصاً سینسٹیو ایشوز کے اوپر، جب آپ کسی کو غدار کہیں گے کسی ایسی بات کے اوپر جو آپ کی ذات پر سوال اٹھ رہی ہو، تو پھر آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اسی بنیاد پر لوگ آپ کو غدار کہتے ہیں. یہ پاکستان میں ہو چکا ہے. نواز شریف صاحب جو تھے وہ بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک مانا کرتے تھے کسی دور میں. اب وہ وقت نواز شریف صاحب پہ آیا ہے کہ ان کو انڈین ایجنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ مکافات عمل ہے. جنہوں نے نواز شریف کے خلاف استعمال کیا ٹی ایل پی کو، ان کے جذبات کو بھڑکایا، ایک معاملہ ہوا، ایک سہون غلطی ہوئی، اس حکومت نے معافی مانگی، تدارک کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ لوگ نہیں مانے. آپ نے تب کہا کہ ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، یہ ہے وہ. بھئی کس کا ایمان نہیں ہے ختم نبوت پر؟ لیکن آپ نے ہوا دی اور پھر سڑکوں پر لا کے ان کو بٹھایا. اور پھر جس بندے نے یہ کہا اپنے فیصلے میں کہ آپ سیاست میں ملوث تھے فیض آباد دھرنے میں، آپ اس کو عبرت کا نشان بنا رہے ہیں مسلسل، اور اس کا بھی آپ کو ایک وقت آئے گا کہ جواب دینا پڑے گا. فی الوقت تو آپ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے. لیکن ٹی ایل پی وہ مکافات عمل ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا، آپ نے ان کو میں استعمال، اگر کسی کو یہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے یہ کہنے کے کہ آپ نے کسی کو استعمال کیا تو اس کی معذرت، لیکن یہ ہوا ہے. تو پھر آپ کو یہ تیسری دفعہ آپ کو یہ ٹی ایل پی سے نمٹنا پڑ رہا ہے، یعنی نواز شریف کی حکومت کو رخصت کرنے کے بعد. تو جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں یا جب آپ کسی کے لیے کوئی پھندا تیار کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی گردن لوہے کی نہیں بنی ہوئی کہ آپ کی گردن میں نہیں آئے گا. تو اب وہ ایک اعلیٰ ترین بیوروکریٹ پاکستان کے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ چونکہ خود اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس سوچ کا کہ جی جس کے بارے میں آپ کو کوئی مطلب آپ نے کوئی پوائنٹ سکور کرنا ہے، تب بھی وہ معاملہ جو تھا وہ چونکہ پھر وہی بات ہے کہ سینسٹیو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کسی کو جنرل باجوہ صاحب کا چیف آف آرمی سٹاف بننا پسند نہیں تھا، اور وہ اس وقت ایک سینسٹیو عہدے پر تھا، ایک منصب دار تھا. اس نے یوں کر کے بات اڑانی شروع کر دی، لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ باجوہ صاحب تو جناب وہ ہے کہ نہیں. تو پھر باجوہ صاحب کو پھر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا پڑا ایک غیر محسوس انداز سے.
تو باجوہ صاحب کے متعلق یہ خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ ان کے ہاں زیرو ٹالرنس ہے یہ انتہا پسندی کی اور اس طرح کی چیزوں کی، لیکن یہ اصولی طور پر ہونی چاہیے اور یہ سب کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ اور اب چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت یہ 20 اپریل تک کا وعدہ کر چکی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ٹی ایل پی والوں کو کس طرح ٹیکل کرے گی، کس طرح سمجھائے گی، بجھائے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن تشدد جو ہے وہ کسی چیز کا کوئی حل نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا، اور اس کا کچھ نہ کوئی سیاسی حل نکلنا چاہیے، اور وہ بیٹھ کر بات ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پکڑیں گے، ماریں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ دھرنے ہوں گے، اور کتنے کے دھرنے آپ ختم کروائیں گے اور کتنی کی طاقت استعمال کریں گے۔ تو پاکستان کا وہی بات کہ جو باجوہ صاحب نے پاکستان سیکیورٹی وہ کانفرنس جو تھی اس میں جو بات کرتے ہوئے جو استدلال لیا تھا کہ پاکستان کو پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، تو اگرچہ یہ پاکستان کے سیاستدان کہتے کہتے مر گئے، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے منتخب جو لوگ ہیں، جو پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم ہیں، وہ یہ روتے مر گئے، ان کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، ان کو سڑکوں پہ مارا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا، ان پر جوتے پھینکے گئے، ان کو وطن بدر کیا گیا، یا ان کو اپنے پھانسیاں دیں، تو لیکن وہ یہی کہا کرتے تھے جو آج ہم کہہ رہے ہیں اور آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ جو یہ معاہدہ کیا تھا، یہ جان چھڑوانے کے لیے کیا تھا اس وقت حکومت نے، کہ یار فی الحال دینا اٹھاؤ نا، وہ پی ڈی ایم والے بھی پتہ نہیں کیا حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 16 نومبر 2020 کو یہ والا معاہدہ ہوا تھا، اور 20 ستمبر 2020 کو جو تھی پی ڈی ایم وہ متحرک ہو چکی تھی۔ تو یہ انہوں نے کہ وہ ان دنوں جلسے جلوسوں کا دور تھا، تو انہوں نے چھوٹے فائدے کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ بڑی غلطی کی ہے۔ یہ ان کو بیٹھ کے کہنا چاہیے تھا پہلے ساڑھے ہاتھ جڑے، دیکھو یہ والا کام ہم نہیں کر سکتے، یا اگر کر سکتے تھے تو پھر کرو، پھر اب کر کے دکھائیں، نکالیں سفیر کو جو فرانس کا سفیر ہے۔ ویسے بھی عمران خان صاحب جو تھے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے، ویسے ہیرو بننے کا تو ان کو بڑا شوق ہے نا، ادھر اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جی یہ اسلامو فوبیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں فرانس کو خط لکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ تو اب کریں، موقع آئے ہیں، کر کے دکھائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور ہم نے صرف پاکستان میں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بڑے بڑے خطرناک ایشوز کے ساتھ بھی سیاست میں کھیلنا ہوتا ہے، یا ان کے ذریعے ہم نے اپنے دشمنوں کو گرانا ہوتا ہے جو مہلک ہتھیار ہے۔ انتہا پسندی پاکستان کے لیے ایک مہلک ہتھیار ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ ہم نے اس کے لیے بڑی جانیں بھی دیکھ لی، ہم نبٹ چکے ہیں اس سے، تو مزید اس کا ہم پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اپنی چھوٹی سیاست اور گھٹیا سیاست کے لیے یہ اس طرح کے جو ہتھیار ہیں، یہ غداری والا ہتھیار، یہ انتہا پسندی والا ہتھیار، یہ لوگوں کے جذبات، مذہبی جذبات کو بھڑکا کے ان سے فائدہ اٹھانے والا ہتھیار، یہ ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ دیر تو خیر بہت ہو چکی ہوئی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔